तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला आपके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 72 का मुताला करेंगे जो इस किताब के दूसरे हिस्से का आखिरी ज़बूर है। ज़बूर की किताब में 5 ज़ेली किताबें हैं जिन्हें ज़बूर की किताबें कहा जाता है, जो कि 5 हैं। इब्रानी मतन के मुताबिक दूसरी किताब का इख्तिताम ज़बूर 72 पर होता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें इस ज़बूर के उन्वान का मौजू बताइए, वो क्या होगा? इस ज़बूर का मौजू है कामिल बादशाह। कामिल बादशाह आने वाला बादशाह है और दुनिया में कभी उस जैसा कोई और नहीं हुआ। यहाँ उसकी बादशाही की बात की जा रही है, उसकी हदूद और उसके फैलाव और उसकी खुशहाल बादशाही की बरकतों की। जो बातें आपने इस ज़बूर के बारे में कही, इनके मुताबिक इसकी तकसीम क्या है? देखें, मैं कहूँगा कि पहली से चौथी आयत में हम मसीह की बादशाही के अदल को देख सकते हैं। 5वीं से 11वीं आयत में हम उसकी वसी बादशाही के फैलाव को देख सकते हैं, और फिर 12वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक हम उसकी खुशहाल बादशाही की बरकतों को देख सकते हैं। भाई यूसुफ, बादशाही के अदल के हवाले से लिखा है, ए खुदा बादशाह को अपने अहकाम और शहजादे को अपनी सदाकत अता फरमा। वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा। इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती के और पहाड़ों से सदाकत के फल पैदा होंगे। वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा, वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जाना जाता है कि आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, लोग जो हैं माशरती बेइंसाफी से दो चार हैं और बादशाह और रऊसा के जुल्म और सितम का शिकार हैं। वाकई दुनिया में बड़ी बेइंसाफी है और लोग इस बेइंसाफी से कराह रहे हैं। इस तनाजुर में हमें मसीह की बादशाही के मुतल्लिक बताएं। देखें, जैसा कि आपने कहा कि लोग दुख में हैं, खास करके तमाम अक़लियतें सब ममालिक में वो अक्सरियत के हाथों से दुख उठा रही हैं, और मैं कहूँगा कि सब अक़लियतों के साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन ये आदिल बादशाह क्या करेगा? मुझे अच्छा लगा कि इस मुख्तसर बाब में एक लफ्ज़ बारहा आया है, गरीब गरीब गरीब, और मैं कहूँगा कि कम से कम 2 मरतबा हम ज़बूर 2 में ये पढ़ते हैं, तेरे गरीब। और चौथी आयत में वो उन लोगों की गरीबों की अदालत करेगा, और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छोड़ाएगा। सो वो गरीब की परवाह करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी पहली आमद में किया कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। मुबारक है वो जो गरीब है। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। हम सिर्फ उसकी परवाह करते हैं जिससे हम डरते हैं, लेकिन वो गरीबों को रोंद कर निकल जाते हैं। पर ये अजीम बादशाह सादिक है, जो एक मर्तबा आया लेकिन उसे काट डाला गया और उसने बादशाही ना ली, लेकिन वो फिर आएगा और दुनिया पर बादशाही करेगा। और हम उस कीमत को नहीं भूलते जो सदाकत और सलामती की खातिर अदा की गई। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। मैं चाहूंगा कि तीसरी आयत पर तबसरा हो, इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती और सदाकत के फल पैदा हों। इस आयत का क्या मतलब है? बाइबल में लफ्ज़ पहाड़ों से मुराद दरअसल हुकूमतें हैं। हुक्मरान बादशाह वज़रा उन लोगों के लिए सरफराजी को पैदा करेंगे
اور چوٹیاں میرا ماننا ہے کہ وہ پہاڑوں سے چھوٹی ہیں۔ گویا لکھا ہے کہ وزرا اور روسا جیسے یو ایس کا صدر یا ہر ایک صوبے کے گورنر ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پہاڑ اور چوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت پہاڑ اور چوٹیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیکن دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناگاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ، اور خشک زمین پہ پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین پر بڑی چٹان کی مانند ہوگا۔ یعنی سلامتی کا بادشاہ آئے گا جو سلامتی کو قائم کرے گا، اور سب زمین کے سب بادشاہ جنہیں وہ سلطنت کرنے کی اجازت دے گا انہیں سلامتی سے سلطنت کرنا ہوگی، ورنہ وہ سلطنت نہ کر پائیں گے کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ آپ نے کہا کہ پہلا حصہ پہلی آیت سے چوتھی آیت تک ہے جو کہ مسیح کی بادشاہی کو پیش کرتا ہے۔ 5ویں آیت سے مسیح کی بادشاہی کے پھیلاؤ کی بات کی گئی ہے، بادشاہی کی حدود، بادشاہی کی وسعت۔ اس کی بادشاہی کی حدود کیا ہیں؟ دیکھیں، موسیٰ کی 5 کتابوں میں سے دوسری کتاب خروج کی ہے، اور وہ لوگوں کے رونے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام گھر میں خدا کے جلال کے بھر جانے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ زبور کی دوسری کتاب ہے جو اس کی 5 ذیلی کتابوں میں سے ایک ہے، جو خروج کی کتاب کو ظاہر کرتی ہے، جس کا آغاز رونے سے ہوتا ہے۔ زبور 42، 43 اور 44، لیکن اختتام جلال پر ہوتا ہے جو گھر کو بھرتا ہے، بلکہ ساری کائنات کو۔ بلکہ میں کہوں گا کہ زمین کا ہر مقام خدا کے جلال سے معمور ہے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی، مطلب کہ ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہوگی۔ یہاں پر بکھرے ہوئے مقامات کی بات نہیں کی گئی جو ایک دوسرے سے میلوں دور ہیں، نہیں، جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی، اور کوئی ایسا مقام نہ ہوگا جہاں خداوند کا جلال نہ ہو، جیسا کہ یسایہ 6:3 میں لکھا ہے کہ ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 72 کے ساتھ ہی زبور کی دوسری کتاب کا اختتام ہوتا ہے جو کہ خروج کی کتاب کا عکس ہے، جو ہیکل کے خدا کے جلال سے بھر جانے سے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ نبوتی زبور ہے جو خود مسیح کے آنے اور بادشاہی قائم کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسیح کی بادشاہی دائمی ہے، قومیں اس کو مبارک کہیں گی اور زمین اس کے جلال سے معمور ہوگا۔ یہ بادشاہی عادل، جامع اور دائمی ہوگی جب زمین اس کے جلال سے معمور ہو جائے گی۔ اسی کے لیے داؤد نے دعا کی، اسی لیے وہ آخر میں کہتا ہے کہ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، 8ویں آیت، اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریا فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ اس کی سلطنت کی حدود کیا ہیں؟ جی بھائی، مسیح کی سلطنت کی حدود کیا ہیں؟ بہت سے لوگ برطانیہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب وہ ایک بڑی سلطنت تھی تو اس کی سلطنت میں سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ مطلب کہ جب برطانیہ میں سورج غروب ہوتا تھا تو سنگاپور یا پھر انڈیا میں نکل آتا تھا، کینیڈا اور آسٹریلیا میں، لیکن برطانیہ کی سلطنت میں پوری دنیا شامل نہیں تھی، جبکہ مسیح کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں، اور مسیح کی بادشاہی میں سورج کبھی طلوع نہ ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسا مقام نہ ہوگا جو مسیح کی سلطنت کی حدود میں نہ ہوگا۔ اور یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دنیا کی انتہا تک ہوگی۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی مقام بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کی سلطنت سے باہر ہو۔ 9ویں آیت سے کچھ شہروں اور ممالک کا تذکرہ ہے۔ لکھا ہے، بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، کل قومیں اس کی متی ہوں گی۔ میں ان قوموں کے متعلق جاننا چاہوں گا جن کا ذکر مسیحا کی 1000 سالہ بادشاہی کے حوالے سے کیا گیا۔ خدا کے کلام میں یہ بات نہیں لکھی ہے۔ مثلاً یسایہ 60:6 میں یہ لکھا ہے کہ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈھنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے،
اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ جب ہم زکریا 14 کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سال در سال سب بادشاہ آئیں گے اور نذرانے لائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور یہاں وہ بتاتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت، مال اور شان و شوکت ہمارے یسوع مسیح کی ہوگی، اور وہ اسی لائق ہے۔ اور یہ مسیح کی پہلی آمد پر جھوٹے پیمانے پر ہوا، لیکن جب مجوسی آئے تو وہ سونا، مر اور لبان لائے۔ لیکن یہ سایہ 66 میں مر نہیں ہے، لیکن سونا اور لبان ہے۔ پر مر کیوں نہیں؟ یہاں پر میں یہ کہوں گا کیونکہ مسیح نے اپنی پہلی آمد میں جب وہ آیا تو اس نے مر کو ختم کر دیا، لیکن سونا اور لبان ابھی باقی ہیں، اور مستقبل میں قومیں اسے بطور بادشاہ، سردار کاہن سجدہ کریں گی کہ یہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ بھائی یوسف، میرا ایک سوال ہے ان لوگوں اور قوموں کے متعلق جو اس 1000 سالہ بادشاہی میں برکت پائیں گی۔ کیا مصر ان مبارک قوموں میں اس بادشاہی میں شامل ہوگا؟ در حقیقت مصر برکت پانے والے ممالک کی صفِ اول میں ہے۔ یسایہ 19 کی ایک آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور وہ زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفاظ انہیں برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میں میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ اور ہم زبور 68 پڑھ چکے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ عمرہ مصر سے آئیں گے اور کوش خدا کی طرف سے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ سو یہ واضح ہے کہ ساری دنیا برکت پائے گی، خاص کر کے یسایہ مصر۔ 19 میں ایک آیت لکھی ہے، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ کیا آج وہ نہیں، وقت یہ نہیں؟ ابھی نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا، یعنی اس دن ہوگا جب مسیح دنیا پر سلطنت کرے گا۔ اس دن مبارک ہوگا، مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ مطلب تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تین قومیں ایک دوسرے کی برکت سے جڑی ہیں، مطلب مصر، صحیح۔ اسور اور اسرائیل تینوں ایک ہی وقت میں برکت پائیں گی اور ایک ہی طرح سے۔ کیوں؟ کیونکہ مصر، اسور اور اسرائیل سم، حام اور یافت سے ہیں، اور یہ تین ایسے ممالک ہیں کہ جب آپ ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ میں رہے، لیکن اس دن مصر سے لے کر اسور تک ایک شاہراہ قائم ہوگی، ایک کھلی شاہراہ، اور تینوں ممالک میں برکت ظاہر ہوگی، اور سم کی نسل میں جو کہ اسرائیل ہے، اور یافت جو کہ اسور ہے، اور حام کی نسل میں جو اور مصر ہے۔ یقیناً یہ آج تو نہیں ہو رہا۔ یہ فی الحال صحیح۔ نہیں ہو رہا۔ میں چاہوں گا کہ آپ 12ویں آیت پر تبصرہ کریں، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھوڑائے گا، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا، وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا ان کو دیا جائے گا، لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ میں ان باتوں پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا، خاص کر محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا، بے تو قیمت۔ آج خون اتنا بے قیمت کیوں ہے؟ مطلب کہ میں کہوں گا کہ آج یہ بات بہت معمولی اور غیر اہم ہو چکی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں 40 لوگ مر گئے اور وہاں 70 لوگ بم پھٹنا اور مر گئے۔ لاشوں کا گرنا۔ بم پھٹنا اور لاشیں گرنا دہشت ناک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسیح کی بادشاہی ہے؟ نہیں، کیونکہ مسیح کی بادشاہی میں امن ہوگا، یہاں تک کہ حیوان بھی اپنی سیدھی سادھی فطرت کو پائیں گے۔ یہ یسایہ کی نبوت سے واضح ہے، اور لکھا ہے کہ ان کا خون ان کی نظر میں بیش قیمت ہوگا، اور وہ ظلم سے چھڑائے گا ان لوگوں کو جن کی کسی کو بھی پرواہ نہیں۔ لیکن یہاں میں کہوں گا کہ ہمارا خداوند ان کی پرواہ کرتا ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے، لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ وہ جیتے رہیں گے یعنی کہ بادشاہ کے لوگ، اور یہ بادشاہ کے حق میں کہ نعرہ بادشاہ مارنے سے جیتا رہے۔ مختلف ہے، نہیں، بلکہ یہاں اس کا مطلب ہے یعنی بادشاہی کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، جیسا کہ جبرائیل فرشتے نے مبارک مریم سے کہا کہ وہ ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، سو وہ جیے گا، اور سبا کا سونا اسے دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے کہا کہ سب خزانے قوموں کی طرف سے عزت اور جلال اسی کا ہے جو اس کے لائق ہے، اور سب چیزیں اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، سو جس کا حق ہے اسی کو ملتا ہے، اور لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے یا اسے ہر وقت پکاریں گے، اور سب لوگ اسے دل سے پکاریں گے، کیونکہ اس نے لوگوں کے دلوں کی مرادوں کو پورا کیا ہے۔ اور آج انسان کی مراد کیا ہے؟ وہ دو باتوں کا
خواہش مند ہے سلامتی اور خیر، لیکن افسوس کہ آج نہ تو خیر نہ ہی سلامتی ہے، لوگ تھکے ہیں، کوئی امن، تحفظ اور بھلائی نہیں۔ آئیں دیکھیں 7ویں آیت میں کیا کہا گیا کہ خوب امن رہے صحیح۔ گا، اور 16ویں آیت میں کہ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ بڑی خیر اور امن بھی جی۔ ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ لوگ اس کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں سلامتی، خوشحالی اور ان کی جان کی خیر عطا کرتا ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے آخری حصے کی طرف، جو کہ مسیح کی برکتوں کے حوالے سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی بادشاہی کی صفات میں سے ایک انصاف ہے، اور اس کی بادشاہی کی حدود میں ساری دنیا ہے، اور ہم اس بادشاہی کی برکتوں پر بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ در حقیقت بائبل کو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میرے حساب سے بہترین اور مفید طریقہ بائبل کے کرداروں کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں ان سب حوالہ جات کو یکجا کرتا ہوں جو اس کردار کے حوالے سے بولتے، اور پھر انہیں پڑھتا اور مطالعہ کرتا ہوں کہ وہ سب اس کردار کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ مجھے بائبل کی کتابوں یا موضوعات کا مطالعہ کرنے سے روکتا نہیں، لیکن میں بائبل مقدس ہی کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم وقفے کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور کی شروعات میں لکھا ہے کہ سلیمان کا زبور، جبکہ زبور کے آخر میں لکھا ہے کہ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں، لہٰذا یہ زبور داؤد کا ہے یا پھر سلیمان کا؟ جی بھائی یوسف، اس کا مصنف کون ہے، سلیمان یا پھر داؤد؟ دیکھیں، در حقیقت یہاں واضح ہے کہ سلیمان ہی مصنف ہے۔ پھر اس بات کے کیا معنی ہے کہ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یسی کا بیٹا دعائیں مانگ رہا تھا کہ مسیح کی بادشاہی آئے، کیونکہ مسیح داؤد ہی کی نسل سے آنے والا ہے۔ اور ہم داؤد کے آخری الفاظ 2 سیموئیل کے 23ویں باب کی نبوت میں پڑھ سکتے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں۔ وہ کہتا ہے، ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے، جب نرم نرم گھاس زمین پر بارش کے بعد چمک کے باعث نکلتی ہے۔ یہ داؤد کی نبوت کے آخری الفاظ ہیں، اور داؤد کی آخری دعا کا تذکرہ زبور 72 میں ملتا ہے، اور ان دونوں کا ملاپ مسیح کی 1000 سالہ خوشحال بادشاہت میں ہوتا ہے۔ داؤد کے آخری الفاظ جو 2 سیموئیل کے 23ویں باب کی نبوت میں ہے، دینداروں کی آخری دعا جو زبور 72 میں ہے، دونوں کا ملاپ ایک ہی مقام پر ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ نبوت کا مکاشفہ ایمانداروں کی خواہشات پوری ہوں گی جب مسیح دنیا پر بادشاہی کرنے کو آئے گا۔ آخری آیات میں سے چند پڑھنا چاہوں گا جن میں مسیح کی بادشاہی کی برکتوں کا ذکر ہے۔ میں 17ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، سب قومیں اس سے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے، اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ بھائی یوسف، آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں ان میں ملک صادق مسیح کی بادشاہی کو واضح طور پر دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ملک صادق کا ذکر پیدائش کے 14ویں باب میں ہوا۔ اس نے خدائے بزرگ و برتر کو مبارک کہا، اور پھر ابراہم کو مبارک کہا۔ مسیح ملک صادق ہے جو عادل اور سلامتی کا بادشاہ ہے، جیسا کہ اس زبور میں کہا گیا ہے۔ لوگ اسے مبارک کہیں گے اور وہ خدا کو مبارک کہیں گے، اور خدا اسے برکت دے گا، اور یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو۔ یہ بادشاہ اسرائیل کے خدا کو مبارک کہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کہ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ لوگ خداوند کو مبارک کہیں گے اور خدا ان کو برکت دے گا، اسی انوکھے کاہن کے وسیلے جسے ملک صادق نے ظاہر کیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہم پیدائش کے 14ویں باب کی تفسیر میں
इसके मुतल्लिक देख सकते हैं। और फिर ज़बूर 110 में है कि तू मिल्के सादिक के अब तौर तकाहिन पर, और दरअसल मिल्के सादिक क्या करता है? वो खुदा की बरकतें लोगों के लिए लाता है और लोग खुदा को उसके वसीले मुबारक कहते हैं। और मैं कहूँगा कि यकीनन लोगों के मुबारक कहने से मुराद है शुक्रगुजारी। यकीनन हम इससे बढ़कर खुदा को कुछ नहीं दे सकते, हमें बस उसकी भलाई और फजल का इकरार करना है। मल्किसेदेक सालिम का बादशाह है, वो सदाकत और सलामती का बादशाह है। हम मसीह की बादशाही में इन दो सिफात को कैसे देखते हैं, यानी सदाकत और सलामती? मेरे ख्याल में हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे लोगों की अदालत करता है। यहाँ लिखा है सदाकत। और फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर लिखा है कि उसके अयाम में सादिक बरूमंद होंगे, तब मसीह के वक्त में जो सारे जलाल का मालिक है सदाकत और सलामती होगी। और यहाँ उसे दाऊद के जो सदाकत का बादशाह है और सुलेमान के वसीले जो सलामती का बादशाह है जाहिर किया गया। और एक आयत है, ऐ खुदा बादशाह को अपने अहकाम और शहजादों को अपनी सदाकत अता फरमा। यहाँ ज़बूर नवीस किसका हवाला देता है? बादशाह दाऊद, शहजादा सुलेमान। लेकिन यहाँ उसकी मुराद दाऊद या सुलेमान नहीं, बल्कि दाऊद या सुलेमान मसीह का अक्स है, जो कि दरअसल मसीह की तरफ इशारा करते हैं। और हमने ज़बूर 45 में ये वाज़े तौर पर पढ़ा है कि ऐ जबरदस्त, तू अपनी तलवार को अपनी कमर से हमायल कर। ये दाऊद नहीं, फिर किसने जंग जीती? दाऊद ने। और फिर लिखा है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। यहाँ वो सुलेमान की बादशाही की बात करता है, वो मिलकर मसीह की बादशाही का खाका खींचता है, जो कि सदाकत और सलामती का वो इब्ने बादशाह दाऊद और दाऊद की असल नस्ल भी है। सही। खुदावंद आपको बरकत दे। हम किसके इख्तिताम पर हैं? चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। जी, आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? हमारे आसपास लोग खैर और सलामती की तलाश में हैं, पर यह मसीह की जमीन पर बादशाही के कायम हुए बिना नहीं हो सकता। जी आप। एक मशहूर सवाल है कि क्या दुआ खुदा की मर्जी को बदल सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात कि दाऊद बिन यसी की दुआएं तमाम हुई, हम ये समझ सकते हैं कि एक ईमानदार को दुआ कैसे करना चाहिए। मतलब दाऊद खुदा से एक अच्छे ताल्लुक में है, सो वो खुदा की मर्जी को जानने के काबिल था। सही। शायद ये पहली मर्तबा किसी बादशाह को मोहताजों और गरीबों की फिक्र करते देखा जाएगा, और वो उनकी परवाह करता है, सिर्फ ताकतवर की नहीं जो उसकी मुमलिकत को मजबूत करता है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि जब बनी आदम में पाजीपन की कदर होती है तो शरीर हर तरफ चलते फिरते हैं। जब किसी भी सल्तनत में नादानी का तसल्लुत होगा तो उसकी वजारत शरीरों के पास होगी जो इस बादशाही से फ़ायदा उठाएंगे, और वो जो मोहताज और गरीब रोंदे जाएंगे। और आज हम देखते हैं गरीबों का सल्तनत में कोई मुकाम नहीं है, ना ही मोहताजों का। लेकिन एक दिन आएगा जबकि वो सल्तनत करेगा जो शरीरों में से नहीं बल्कि उसका नाम मुबारक होगा। वो हकीकी बादशाह है जो सदाकत से और सलामती के साथ बादशाही करेगा, और गरीबों को उस दिन का मुकाम मिलेगा। मोहताजों के साथ मुनसिफाना सलूक होगा और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। जमीन पर भलाई होगी। और वो बादशाह कौन है जो इंसाफ और सलामती के साथ सल्तनत कर सकता है? सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, जिस पर खुद जुल्म हुआ, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। अगर आप गरीब हैं और आपका हक मारा जाता है और कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं, तो उसके पास जाएं जिस पर आपसे पहले जुल्म हुआ, और उससे कहे, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ही सादिक है, मेरा इंसाफ कर और मुझे मेरे दुश्मनों से बचा, और मेरे दिल में आ और मेरा भरोसा और तसल्ली बन। और उस दिन का इंतजार करें जिस दिन खूब अमन होगा। आने वाली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।
ولا كل حبيب دايما معايا أبدا ما يغيب. ماشي سواح قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي. ماشي سواح قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي. علامة حبه عاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه. علامة حبه عاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه. نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وفي ساعة ضعفي حبه يشجعني. نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وفي ساعة ضعفي حبه يشجعني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.